जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान इन चेन्नई। पाकिस्तान ने टॉस जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बैटिंग का फैसला किया है। ऑब्वियसली पिच कंडीशंस तो इस बात के लिए फेवर करती हैं कि बैटिंग की जाए, साथ साथ ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट भी जाना बहुत अच्छा डिसीजन है। टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है बाबर आजम ने। दो चेंजेस हैं, एक फोर्स चेंज है, ऑब्वियसली हसन अली को बुखार है जिसकी वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में आए हैं और नवाज आए हैं इन प्लेस ऑफ उसामा मीर। तो ये है सिचुएशन। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका जो है वो स्ट्रांग फेवरेट नजर आती है इस गेम के लिए, लेकिन पाकिस्तान को यहां अब अपने सारे मैचेस जीतने हैं और साउथ अफ्रीका को अपना 24 साल पुराना जो ये खराब रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में उनका, वो भी तोड़ना है। 99 में वो आखिरी बार पाकिस्तान से जीते थे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो बासित भाई, शुरुआत आपसे करते हैं। क्लियरली साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग करता है तो बहुत स्ट्रांग नजर आता है और बड़े स्कोर पे जाता है। जो पिछले 7-8 मैचेस उनके हैं उसमें 300 प्लस स्कोर्स भी हैं और 100 से ज्यादा रन के मार्जिन से उन्होंने ये सारे मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान के लिए गुड टॉस 100% बहुत अच्छा फैसला है। और जैसा भी उनके कप्तान ने बताया कि 3 चेंज उन्होंने शमसी को लाए, तबरेज शमसी आए हैं जी। तो उनके ध्यान में है कि ये पिच पे बॉल स्पिन होगा। और जो आपने रिकॉर्ड की बात बताई ना नजीब, आज के दिन क्या करना है मेरे लिए ये मैटर करता है, माफी के साथ। सही बात है, जो उन्होंने किया हुआ है वो सबको पता है। आज हमने किस तरह खेलना है, हमारा क्या प्लान है, हमने उसको डिलीवर करना है। उन्होंने और हमारे जितने भी माशाल्लाह सुपरस्टार्स हैं कि किसने क्या करा भूल जाए, हमने मैच जीतना है, हमने मैच की प्लानिंग करनी है। एक चीज हम ये भी सुन रहे हैं कि जी हम फील्डिंग में अच्छे नहीं है, ये अब बात खत्म हो गई। हमें तीनों शोबों में उन्हें मात देनी है। तीनों शोबों में क्या, रिव्यू सिस्टम में भी और माइंड सेट में भी और टैक्टिकली और टेक्निकली, तीनों सारे शोबों में उन्हें मात देनी है। तो आज हम जीत के इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। वो जो हुआ है उसको भूल जाएं, आज से शुरू करेंगे हमारा पहला मैच। बिल्कुल ऐसे ही है, हर मैच अब डू और डाई की तरह खेलना है। हसन अली बीमार हो गए, मेरे जहन पे वही चढ़ा हुआ है। अजहर, अब हर मैच डू और डाई की तरह खेलना है। और मजेदार बात यह है कि अगर इन दोनों टीमों को देखें ना तो बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं इन आईसीसी इवेंट्स। साउथ अफ्रीका एज फेवरेट स्टार्ट्स करती है और फिर उसके बाद जो है जाके कहीं ना कहीं फंस जाती है, गिर जाती है। हम गिरते पड़ते जाते हैं और फिर जब हमारे पे ये सिचुएशन आती है ऐसी वाली, तो इसके लिए हम बड़े मशहूर हैं। तो क्या मशहूर हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो पास्ट में हुआ है वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आज बड़ा अच्छा मौका है। आई थिंक टॉस भी जीत गए हैं और मेरे ख्याल में जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा जो इस पिच पे लास्ट टाइम मैच हुआ था न्यूजीलैंड और आई थिंक अफगानिस्तान का शायद हुआ था, जिसके अंदर सेकंड टाइम ज्यादा मुश्किल हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक ये डिफरेंट सर्फेसेज डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। बांग्लादेश न्यूजीलैंड वाला मैच था जो यहाँ हुआ था, तकरीबन मतलब काफी दिन हो गए अब उसको। आई थिंक जो अभी पिच, बाबर भी जिस तरह कह रहा था कि पिच अच्छा लग रहा है, तो इस पे मेरे ख्याल में ये पिछले अफगानिस्तान वाले मैच से पहली इनिंग में बेहतर खेलेगा। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक अच्छा डिसीजन। और साउथ अफ्रीका चेजिंग के अंदर जिस तरह हम कहते हैं, जब अंडर प्रेशर उनकी बैटिंग खेलती है तो वो डिफरेंट थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, रादर देन जब फर्स्ट इनिंग प्रेशर नहीं होता, इनिंग को पेस अच्छी तरह करते हैं और फिर फिनिश बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कामरान और मेरी, अगर पाकिस्तान के बाद इस वर्ल्ड कप में कोई टीम फेवरेट है तो वो साउथ अफ्रीका है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। उनको हराना एक बड़ा चैलेंज है कामरान। बिल्कुल, इस वक्त मुश्किल टास्क है, लेकिन अच्छा टॉस जीता पाकिस्तान टीम ने। अब देखना है कि टोटल कितना लगाते हैं जिसमें वो अंडर प्रेशर आ सके। पहली बारी में तो इस वर्ल्ड कप में अलग ही टीम नजर आ रही है, बड़ा टोटल लगा रही है। तो जो मैच हारे भी हुए, चेस करते हुए आ रहे हैं, तो अब पाकिस्तान टीम बैटिंग पहले सोचे कि हमने कितना टोटल करना है, किस इंटेंट के साथ खेलना है। इस बैटिंग लाइनअप जो बड़ी पावरफुल बैटिंग लाइनअप है, तो उसके मुताबिक प्लान बनाना पड़ेगा। पहले 3-4 ओवर्स देखने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है जो ओपनर्स हैं वो जरूर ड्रेसिंग रूम में मैसेज भिजवाएं कि यहाँ पे कितना टोटल बनाना पड़ेगा इस टीम के खिलाफ। अगर ब्रेक हो रहा तो फिर 230 240 अगर हमारे स्पिनर्स मिडल में आ गए। अगर ब्रेक नहीं हुआ जैसे अफगानिस्तान के साथ पेश था तो फिर तो 300 प्लस करना पड़ेगा, फिर जाके ये साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर आएंगे। एक प्रेशर होगा इन पे चेज करते वक्त। बिल्कुल सही है। बवूमा की वापसी हुई है,
کیسا دیکھتے ہیں؟ اچھا وہ آپ نے نام یاد دلا دیا نا, میں پھر بوا ہی نکل جاتا ہے. پیار سے آپ کہتے ہیں, کوئی نہیں, ہم برا نہیں مانتے. نک نیم لیتے ہیں, نک نیم. مزید نک ان کو جو ہے نا چھوٹا کر دیتا ہوں. یار ٹاس جیت کے ظاہر کپتان نے ایک پچ دے کے فیصلہ کیا ہوا, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اس 5 میچز میں ابھی تک پاکستان نے 2 میں غالباً پہلے باری لی ہے, ایک نیدرلینڈ ایک انڈیا کے خلاف. کیا ہم نے وہاں پہ پہلے باری لے کے صحیح پیک ڈال پایا؟ ابھی کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیلڈنگ اور بالنگ اچھی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بیٹنگ بھی اچھی نہیں ہے ہماری. ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہے نا, تو کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے خیال میں؟ ہم واک اوور دے دیتے ہیں. پھر تینوں کا اعتراف کریں گے نا, تینوں میں ہمیں امپروو کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 2 شعبوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, تینوں شعبوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا ریکارڈ رہا ہے, پہلے بھی وہ ڈسٹرب رہے ہیں. ایک تو جنوبی افریقہ پہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے میچ پہ کوئی پریشر ہے جتنا پاکستان پر ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب آپ ماضی کے جن کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم ہراتے رہے ہیں ان کو, تو اس ٹائم آپ کی بالنگ بہت زیادہ ردم میں ہوتی تھی. یہ ایک بات ہے کہ اب آپ کی بالنگ اتنی زیادہ ردم میں نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو ہے نا وہ اگر ہم نے 250 لگا دیا تو بس ہمارے بالر آئیں گے ان کو نمٹا کے چلے جائیں گے. بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی اگر آج کا میچ جیتنا ہے. تو یہ صرف پیچھے کے بیگیج سے نہیں جیت سکتے اور اس بات سے نہیں جیت سکتے کہ 200-250 کر دیا بس اب جیت جائیں گے. ان کی بیٹنگ بہت لمبی ہے. آج کا میچ کیا کوئی بھی میچ پیچھے کے بیگیج سے نہیں جیتا جا سکتا. اسٹیٹس تو ہم لیکن 2 بار باری لی ہے اس میچز کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بتاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ اسٹیٹ اسکرین پہ دکھا دیں جو ٹیمپلیٹس ہم نے تیار کیے ہیں ساؤتھ افریقہ کے بیٹنگ فرسٹ اور بیٹنگ سیکنڈ کی, حوصلہ دے رہے ہیں پاکستان. نہیں وہ اس میں دکھائیں گے کہ یہ ٹاس کتنا ضروری تھا. کیونکہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں غلطیاں تو ہیں, لیکن ہمارے پاس اس سے اچھا آپشن کوئی اور نہیں تھا. تو اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ ساؤتھ افریقہ جب 2023 تک کا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے جب پہلے بیٹنگ کی ہے تو ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے. 10 میچز کھیلے جس میں سے 9 جیتے ہیں, 1 ہارے ہیں. تو 90% کا ون ریشو ہے. کیا کہتے ہیں باسط بھائی, پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سو اسٹرانگ دس ایئر؟ یار افغانستان کے اگینسٹ ہم نے دوسری باری لی تھی, کیا کیا تھا بتائیں. پہلی باری کی تھی نا. ہاں تو 2 میچ تھوڑی ہوئے, 3 ہو گئے. بٹ اسٹل ہمارے لیے تو یہ پرابلم پہلے اور بعد میں دونوں میں ہر شعبے میں پیچھے ہیں. دیکھو یہ مت سوچو کہ ساؤتھ افریقہ نے کیا کرا ہوا ہے. ہمیں ہر شعبے میں اچھا کرنا ہے تو جیتیں گے. بالکل. ہمیں یہ تھوڑی ہے کہ وہ دوسری باری میں اچھا نہیں کھیلتے, یہ بیکار سوچ ہے یار. ہم نے کیا کرنا ہے وہ پلان اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. پہلا پلان تو ٹاس کا ہی تھا نا. ٹاس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہیں, لیکن وہ مل گیا. آپ کے ہاتھ میں پہلا پلان ہے کہ 10 اوور آپ نے کس طرح کھیلنا ہے, 10 اوور کا ٹارگیٹ کیا ہے, کیا مینجمنٹ نے کیا دیا اور آپ کس طرح کھیلنا ہے. یہاں پہ آج اپنے لیے نہیں کھیلنا, ٹیم کے لیے کھیلنا ہے. رن بنانے میں بھی آپ کو ہر چیز میں 1 کے 2 رن بنانے پڑیں گے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی فیلڈنگ سائڈ بہت اچھی ہے, کون سا فیلڈر اچھا ہے. تو یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے اور نظر آنی چاہیے. بالکل صحیح. باتوں سے تھوڑی جیتیں گے یار. شعیب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک کی آپ پاکستان کے جو 5 میچز ہے بالنگ فاسٹ بالرز کی بات کریں تو حسن نے قدرے بہتر بال کرائی ہے, اور ذہن میں رکھیں کہ آج وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بالنگ جو پہلے ہی ردم میں نہیں ہے, اس کا مین جو بالر تھا جو کچھ بہتر بال کر رہا تھا, آج وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے اظہر. دیکھیے آئی تھنک کہ جو بابر نے بھی بات کی اس میں اس نے پہلے مینشن کیا ہمیں آل ڈپارٹمنٹس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن اسپیشلی بالنگ اور فیلڈنگ میں. تو آئی تھنک کہ ادھر تک بابر کی بات ٹھیک ہے, کمپیریٹیولی بیٹنگ جو ہے ہماری وہ باقی ڈپارٹمنٹ سے بہتر رہی ہے. ہمیں سٹارٹس مل رہے ہیں, اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے, لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ دونوں دوسرے سے دیکھیں تو وہ کافی بہتر آ رہی ہے. تو باقی بات یہ رہے گی کہ یار ہم ظاہری بات ہے دوسروں کی اسٹرینتھ دیکھ کے اپنی اسٹرینتھ دیکھ کے پھر پچ کی دیکھ کے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جو بھی انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے آئی تھنک بات وہی آ جاتی, بیک آپ کے پلیئر ہی کریں گے اس کو کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں ود بیٹ. کیونکہ میرے خیال میں بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے ساؤتھ افریقہ کی جو بالرز ہیں وہ رات میں جب اسپیشلی ان دا نائٹ وہ اس کو کنڈیشنز کو بڑا اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ ایک اور چیز ہے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے. آئی تھنک فرسٹ ٹائم پہلے ٹائم بالنگ کریں گے تو شاید اس طریقے سے موومنٹ ان کو نہ ملے جو ان کو رات کو مل رہی ہے. آئی تھنک یہ اس لحاظ سے بھی بہتر ڈیسیجن ہے. اور ہوپ فلی جو ہمارے اوپنرز آئیں گے وہ پہلے اوبیسلی 3-4 اوور دیکھ کے اسیس کر لیں گے جلدی سے کہ وکٹ کیا چاہیے. اور آج جیسے باسط بھائی نے کہا آج کے میچ میں نہیں ہمیشہ ہی ٹیم کے لیے ایگزیکٹلی اٹس ناٹ اباؤٹ دس گیم, ہمیشہ ہی آپ نے ٹیم کی جیت کے لیے کھیلنا ہے. دیکھیں یہی ہم لوگ پہلے بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اپنی فارم کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ٹیم کے لیے پہلے کھیلیں. اور مجھے اچھی چیز یہ لگی پازیٹیو
کہ پچھلا میچ سوچ کے ڈیسیژن نہیں لیا کہ ہم نے چیز کروا دیا, اب سیکنڈ ٹائم ہم بیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک موٹیویشن میرے خیال سے بڑی زبردست ہے, اچھا ڈیسیژن. اب اس پہ بیٹسمینوں کو جو فرسٹ 10 اوورز ہے نا وہ کیسے لے کے چلنے ہیں 10 سے 20 اوور تک, ہم لوگ وہ مومنٹم کنٹینیو نہیں رکھتے, بڑھاتے نہیں ہیں, اس سے نیچے لے جاتے ہیں. پھر لاسٹ 10 اوورز میں یا 5-6 اوورز میں لاسٹ میں ہم لوگ تھوڑا سا گیئر چینج کرتے ہیں جس میں جا کے سکور ہو رہا ہے. تو باقی ٹیمیں نا 10 اوورز کے بعد پھر مومنٹم پکڑتے ہیں, بڑھاتے جاتے ہیں 10-10 اوورز کا. وہ چیز ہم لوگ لیک کر رہے ہیں, تو اس لیے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سوچنا ہے کہ ٹوٹل ہم نے جتنا بنانا ہے نا ہماری بالنگ فارم میں نہیں ہے. جیسے حسن علی قدرے بہتر بالنگ کر رہا تھا, نئے بال پہ ہم لوگ آؤٹ کریں گے تو پھر وہ انڈر پریشر آئیں گے. اگر فرسٹ 10 اوورز میں آؤٹ نہ ہوئے 1 سے 2 تو پھر ہمارے پہ پریشر آئے گا, بے شک ہم لوگ 300 کر لیں. تو اس لیے بالنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی فارم اس حساب سے بیٹنگ کرنی پڑے گی. پہلے 3-4 اوورز پچ کو پڑھنا پڑے گا, کنڈیشن کو اسیس کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اب یہ باتیں چلی رہی ہیں تو آپ کو ایک بار پچ رپورٹ بھی دکھا دیتے ہیں. تو سنجے منجریکر اس سے زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے اس بات پہ کہ پاکستان صرف یہی کر سکتا ہے کہ بیٹنگ کرائے, ان سے چیس کرائے. جی کامران, وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جیت جائے ٹورنامنٹ, ذرا ہائپ رہے گی, جان رہے گی. پاکستان ٹیم نکل گئی ٹورنامنٹ سے, اللہ نہ کرے تو یہ ٹورنامنٹ پھیکا پڑ جائے گا, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ میں جان ہے میرے خیال سے. تو ڈیفینیٹلی وہ 260 سکور تو کرنا ہی پڑے گا, پار سکور ہے. لیکن میں نے کہا نا 3-4 اوورز کھیلنے کے بعد پھر آئیڈیا ہوگا بیٹسمینوں کو, وہ دیکھتے ہیں کیسے بال ہوتا ہے, کیسے وہ بالنگ کرتے ہیں, اس حساب سے پھر ٹارگٹ سیٹ کرے. اچھا پوزیٹیو جو چیز ہے وہ ٹاس تھا, وہ پاکستان نے جیتا. اس ورلڈ کپ میں صرف چیزنگ میں وہ میچ آ رہے ہوئے ہیں, تو اس حساب سے پھر گیم پلان بنانا پڑے. باسط بھائی, اب افغانستان والے گیم کے بعد سے میں رنز پہ ان کی بات نہیں مانتا. 260 کہہ رہے ہیں یہ, اگر پچ پہ 260 بولنا حیرت ہے. اور جتنی پاورفل بیٹنگ سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ کو 260 تو کم لگ رہا ہے یار. سیدھی سی بات ہے, ٹاپ 6 ٹیم میں 3 ایشین ہے, 3 ایشین کا رہنا ضروری ہے ٹاپ 6 میں. سب سے بڑا جو ابھی کام کی بات کر رہے ہیں نا پاکستان کا رہنا, ایشیا میں ہو رہا ہے, ایشین ٹیمیں رہیں گی تو ٹورنامنٹ میں جان رہے گی, پہلی چیز. اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کا سب سے انفارم بالر جو وہ جینسن ہے, مارکو جینسن, اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں ہمارے بیٹر. بالکل, کیونکہ وہ لائٹس میں تو بہت ڈینجرس بال کر رہا ہے. آج کس وے میں بال کرتا ہے, انہوں نے اپنے پرائم بالر عبادہ کو آج ریسٹ کرایا یا کوئی انجری ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن کس وے میں ہم ٹیکل کرتے ہیں, ہمارا انٹینٹ کیا ہے, وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. بالکل. اظہر, یہ جو بات کی ہے نا ایز اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین, یہ جو مارکو جینسن جس طرح سے بال کرا رہے ہیں, ہیز گاٹ ہائٹ, ہیز گاٹ سوئنگ, اور پھر وہ جو شارٹ پچ پہ تھوڑا امام بھی پھنستے ہیں, تو وہ اگر وہاں پہ ارلی آن انہوں نے اٹیک رکھا اس طرح کا. زیادہ تر یہ ویسے آگے بال کرتے ہیں کیونکہ پیس بہت زیادہ نہیں ہے. پیس اوبیسلی سرپرائز باؤنسر تو ہے ان کے پاس, لیکن بہت زیادہ پیس نہیں, لیکن ہائٹ کی وجہ سے نا ڈسپٹیو ہیں کافی, آئی تھنک. اور دوسری چیز ان کی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکوریٹ بھی نہیں ہے, کہ ہوتا ہے نا ایک بالر بہت ایکوریٹ ہوتا ہے اور آپ بڑا اچھا الائن کر لیتے ہیں, لیکن جو بالر تھوڑا سا ایسے ہو نا 2 لیگ اسٹمپ کے باہر 2 آف اسٹمپ کے باہر یکدم ایک وکٹ ٹیکنگ بال, تو مجھے تو ایسے بالرز کو کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ یار ایک جگہ بال ہی نہیں کرو, یکدم ایک وکٹ ٹیکنگ بال کر دیتے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا نئے بال ہمیشہ سے جو بھی نئے بال کے بالرز ہوتے ہیں, بیٹرز ہوتے ہیں, تھوڑا سا ظاہری بات ہے رسپیکٹ دینی پڑتی ہے نئے بال کو. لیکن اگر تھوڑا سا کنڈیشن اچھی ہو جاتی تو آئی تھنک کہ وہی جو بیٹ بالز ہیں اس پہ کیپٹلائز کریں, اس پہ رنز بنائیں. یہ آج ڈے میں بال کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی موومنٹ ان کو ملے گی جو انڈر لائٹس مل رہی تھی. تبریز شمسی کا ہونا کیسا سائن ہے کامران؟ دیکھیں, ہمیشہ اس کو پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ نے نا بڑا پریشر میں آگے کھیلا ہے, اس پہ تھوڑا اٹیک نہیں کیا, ڈومینیٹ نہیں کیا, تو یہ ایک مشکل ٹائم ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے. پھر کیشو مہراج ہے, زبردست اسپنرز ہے, پھر ایدم اکرم ہے, ان کے پاس تینوں جو اسپنرز ہیں نا وہ آؤٹ کر کے دے رہے ہیں, اور اکانومی بڑی زبردست ہے. اور پچ جیسے ڈے میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں سلو بھی آتا ہے, اتنا ایزی بلے پہ نہیں آتا جتنا انڈر لائٹ آیا لاسٹ میچ میں افغانستان کے خلاف. یہ اب مڈل آرڈر جو ہمارے بیٹسمین ہیں انہوں نے کیسے لے کے ان کو چلنا ہے, کس ایوریج کے ساتھ کھیلنا ہے, تو میرے خیال سے اس حساب سے پلان بنانا پڑا. ان کو وکٹیں نہیں دینی. اور جہاں تک فاسٹ بالنگ کا تعلق ہے, میرے خیال سے جو تھرڈ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پہ تھا نا وہ تھا رباڈا کا, اور وہ ایک ایکسپیرینس تھا اس ورلڈ کپ میں, بڑی زبردست آ کے بالنگ کر رہا تھا, چینج پہ آتا تھا, بریک تھرو دلواتا تھا. وہ ایک پریشر پاکستان ٹیم پہ ریلیز ہو گیا. پاکستان ٹیم اب دیکھتے ہیں کہ اس پریشر کو یہ کنورٹ
ساؤتھ افریقن بالنگ لائن اپ پہ ہوگا, ان کو بھی فکر ہوگی کہ ہمارا مین بالر نہیں ہے, اور کورزی جو ہے وہ اب رنز دے رہا ہے, آؤٹ تو کر رہا ہے لیکن رنز دے رہا ہے, اس کو بس ٹائم کرے, بڑی ہٹ نہیں, اس کی پیس کو یوٹیلائز کرے بیٹسمین. آئی تھنک کہ اوبیسلی اگر آپ کو دیکھتے ہیں اسپن اگر ہو رہا ہے اور آپ کو اسپنرز پہ اگر مسئلہ ہے تو آپ نے یہ کور کرنا ہے پھر فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ. پھر آپ فاسٹ بالر کو اٹیک زیادہ کریں, پھر یہ نہ ہو کہ فاسٹ بالر کو بھی آپ نارمل کھیلتے رہیں اور اسپنر کو آگے بھی آؤ تو پھر آپ رنز کس کے اگینسٹ کریں گے. تو میک شیور کہ بالر پک کریں اور جو ڈیمانڈنگ ٹوٹل ہے اس سے 15-20-25 رن ہمیں زیادہ بنانے ہیں. موسم کرکٹ والا ہے, 31 ڈگری 32 ڈگری ہے, لیکن محسوس ہو رہا ہے 40 ڈگری ہے, اس لیے کہ ہیومیڈیٹی بہت ہے, پسینہ نکل رہا ہے. تو یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو جنوبی افریقہ کو پریشان کر سکتی ہے, اس لیے کہ وہ سردی کے موسم سے آئے. لیکن ظاہر ہے اب تو اتنے میچ کھیل لیے, آلریڈی 5 میچ کھیل چکے ہیں وہ, جس طرح کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو پکڑنا ذرا مشکل ہے. پہلے بیٹنگ کریں گے تو وہ تو مصیبت ڈال رہے ہیں ساری ٹیموں کی. جی موسم گرم ہے واسط بھائی؟ جی بتا رہا تھا صبح بارش بھی ہوئی ہے. ہاں جی, وہ پاسنگ شاور تو تھا نا. جو ہیومڈ کی بات کری تو لازمی بات ہے, ہیومیڈیٹی تو ہوگی جی. جو اس ٹائم پہ جو پنجاب میں موسم ہے نا ہمارے پاکستان میں, وہ موسم نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک وہاں پہ. وہاں پہ بھی وائرل پھیلا ہوا ہے جس طرح ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں بخار ہو رہا ہے, گلے خراب ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ رباضہ کی بات کر رہے ہیں نا, مائٹ بھی اس کو بھی یہی ہے پرابلم ہو سکتا ہے, کوئی پرابلم ہو. یہ تھوڑا وہ دہلی اور موہالی وغیرہ آ جائے نا, پھر وہ سال چینج ہو جاتا موسم, ہلکا ٹھنڈا ویدر آنا شروع ہو جائے گا وہاں پہ پنجاب کی سائڈ پہ. شعیب, ٹیمیں سامنے ہیں, ٹاس سامنے ہے, ترانہ شروع ہونے والا ہے. ہاں ترانہ بھی شروع ہونے والا ہے. تو ایسا کرتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں ترانے کی طرف, یا دیکھتے ابھی کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں ٹیموں کو دیکھتے ہوئے اور جیسے ابھی پچ رپورٹ ہم نے دیکھی, سکور کیا ذہن میں آتا ہے؟ یار ان کے ٹاپ 6 کو دیکھتا ہوں تو 300 رنز بھی کم لگتے ہیں. اپنے ٹاپ 6 کو دیکھتا ہوں تو 300 رنز بنانا بڑا مشکل لگتے ہیں. جس طرح کی ان کی بالنگ لائن اپ ہے, سچ بولنا ہوگا, سری لنکا نہیں ہے کہ آپ بڑے سکور کر لیں گے. آپ نے جتنی بھی 3 باریاں لی ہیں, پہلے میں نے 2 کہا تھا, اچھا مجھے کریکٹ کر دیا, ان تینوں باریوں میں آپ سکور دیکھیں نا کہ آپ 300 تک پہنچ نہیں پائے. تو یہ بڑا معاملہ ہے. اور ان کے پاس جو بالرز ہیں ان تینوں جن کو آپ نے فیس کیا ہے پہلے باری لیتے ہوئے, ویسے بالرز نہیں ہیں. یہ کیشور اور کیشور مہاراج اور جو تبریز ہیں, ان کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل کام ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اگر شروع میں ردم پکڑ بھی لیا, جب یہ دونوں آئیں گے تو آپ کا ردم گر جاتا ہے. تو ہمارے یہ 6 جو بیٹر ہیں, اللہ کرے کہ آج کچھ ایسی بنیاد رکھ دیں کہ ہم 300 کراس کر لیں. بالکل بہت ضروری ہے کیونکہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ گیم. ایک ذہن میں رکھے, کیشو مہاراج بھی پوری بیٹنگ کرتا, اور وہ بھی جینسن بھی. جینسن تو ایکس فیکٹر ہے, نہیں بیٹنگ, لیکن ایکس فیکٹر ہے, بیٹنگ بالنگ 6 تک نہیں ہے, 8 تک ان کی بیٹنگ. نہیں میں کہہ رہا 6 تو بہت ہی پکے ہیں نا یار, میں ان 6 کی بات کروں بہت ہی پکے ہیں. آف کورس وہ تو صحیح ہے نا. یہ جو جینسن ہے یہ عبدالرزاق ٹائپ کا ہے, چل گیا تو پھر چھوڑے گا. ایک چیز ہے کہ ان کی بیٹنگ کو اگر ایک دفعہ انڈر پریشر کر لیا, اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے نہیں اٹھتے. یہ وہ نیدرلینڈ نے کر کے دکھایا, صرف کیا اس کے لیے بالنگ اچھی لائن پہ کرنی بڑی ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا از دس دا مائنڈ سیٹ دیٹ دے ہیو, کہ تیز ہی کھیلتے ہیں, ایک طریقے سے کھیلتے ہیں, پہلے کھیلنا وہ اچھا رہ جاتا ہے, زیادہ رن بن جاتے ہیں, دوسرے میں آؤٹ ہو رہے تو آؤٹ ہی ہو رہے. کل کا میچ ہے نا آپ کے ذہن میں, انگلینڈ والوں نے کیا کرا, کیا کیا تھے, 5 آؤٹ ہونے کے بعد بھی وہ گیم چینج نہیں کرا. جہاں پہ پچ پہ ٹھہرنے والی بات تھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کرا. تو ان کا بھی یہی ہے, بات وہی ہے کہ اچھے ایریاز میں آپ بال کو ہٹ کریں. وہ اپنی طرف سے شاٹ بناتے ہیں تو آؤٹ ہوں گے نا. اگر انہیں شارٹ بال مل جاتی ہے, انہیں کوئی ورک نہیں کرنا پڑتا چوکا مارنے کے لیے یا ڈبل لینے کے لیے, تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی نا. آپ اچھے بال تو ڈالیں. گیم پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ ان چنئی. پاکستان نے ٹاس جیتا ہے اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے, اور پاکستان کے لیے اب اس مینز ورلڈ کپ 2023 میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب ہر میچ ہم کو جیتنا ہے, جو غلطیاں کر دی, اب آگے بڑھنا ہے. واسط بھائی, غلطی کی گنجائش نشتا ابھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے ہم اپنا مومنٹم پکڑیں. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. To have you back once again to our special transmission. اب سے کچھ دیر میں جیسی میچ شروع ہوگا, پہلی بال ہوگی, ہم آپ کو لائیو مناظر, بلکہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. ٹیمیں تیار ہیں, لائیو مناظر آپ کے سامنے ہیں. پاکستان نے چنئی میں ٹاس جیتا ہے, کافی گرم موسم ہے یہاں پہ, اور پاسنگ شاورز بھی, صبح بھی تھوڑی بارش ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے آگے بھی ہو, لیکن گیم اس سے ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو یہ ہے سچویشن. ایک چیز مس کر گئے, ہیومیڈیٹی میں سوئنگ ضرور ہوتا ہے.
ہیومیڈیٹی جب زیادہ ہوتی ہے تو سوئنگ زیادہ ہوتا ہے, تو ہوپفلی نہ ہو. ہوپفلی نہ ہو. زیادہ بارش ہوتی ہے, زیادہ پانی آتا ہے, تو ہیومیڈیٹی میں اسی طرح سے سوئنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. گاؤں کی ضرورت ہے, جمعے میں ضرور کریں. But yeah, the two openers going to be really key. ہم ایسے خاموش ہو گئے, ہم فیس کر رہے ہیں بہت. کیا کہہ رہے ہیں کامران, کچھ کہہ رہے ہیں جی؟ میں کیسے ہم لوگ کوائٹ ہو گئے جیسے ہم اوپن کر رہے ہیں. اس طرح کے بڑے میچز میں آپ نے کیا بھی ہے؟ ایسے ہی ہوتا تھا بالکل ہی, ایک دوسرے سے بات میں اتنا پریشر ہوتا ہے اس وقت, اور تھوڑا سا کام رہے اور بس ایک دو اوورز دیکھیں. لیکن وہ بھی اچھا ہے کہ آپ اس میں بھی کچھ لوگوں کا زیادہ فوکس بنتا ہے کہ فوکس ایسے ہی بنتا ہو, ایسے ہی ہے. اور یہ پہلی بال and some swing, just a hint of it, and the اور arms up اسی in the air چیز from کا Jansen tells you that he ابھی ہم sees کہہ بھی رہے تھے, opportunity. شروع میں ہی سوئنگ ہلکی سی. اتنی تو نیب اوپنر کے لیے چلتی ہے. تھوڑے میں لگ رہا ہوا چل رہی ہے, وہ تو ردم پکڑے گا, چھوڑا ہوا چل رہی ہے, شرٹ دیکھیں نا جیسے. تو کنڈیشنز کے حوالے سے تھوڑی سی بات باسط بھائی, یہ جو ہوا چلنے سے اس سے کیا فرق پڑے گا بالنگ میں؟ ہوا کا تو باسط میں سے کوئی نہیں بتا سکتا, اسی لیے میں ان کی طرف کیا کام ہی کیا بتایا تھا, پھیٹا والی پچ, پھیٹا والی پچ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 260 پار سکور نہیں ہونی چاہیے, 260 پار سکور بہت کم ہے, اور زیادہ ہونا چاہیے جو انہوں نے کہا. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ پھر بڑا سوچیں. پاٹلا پیچھے یہاں پہ آپ نے ردم پکڑ لیا تو پھر وہ گیئر بدلتے رہے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا, ریورس نہ ہو تیسرے کے بعد دوبارہ پہلے گیئر پہ آ رہے ہیں. آپ کو یہ اوور ملتا ہے, اس کے بعد لیگ سلپ لی ہوئی ہے, یہ دیکھیں, اور یہ مائنڈ سیٹ کہہ رہا کہ 2 بال اندر لایا, لیگ سلپ لی. وہی جو اظہر بات کر رہے تھے کہ کہیں ایک جگہ نہیں رکھتے بال تو ڈسٹرب. یہ ہمارے بلوچستان والا ڈٹو ایسے ہی ہے. اچھا اظہر, یہ اب جیسے یہی والی بات ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے سری لنکا کے خلاف اچھا سکور بھی کیا, بیٹنگ ریلیٹیولی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بالنگ ہے, تو لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہارڈ ورک کر کے آؤٹ ہو رہے ہیں. یعنی سٹارٹس ہو رہے ہیں اچھے لیکن اس کو لے کے نہیں جا رہے, یا سکور ہو رہا ہے اچھا تو اس کو جو باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگلے گیئر میں نہیں لے کے جا رہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا ریلیٹیولی بہتر ہے, بہت بہتر نہیں. ہاں بالکل. آئی تھنک کہ وہاں پہ ٹریک مس کیا, پلے سیٹ ہوئے, بڑا سکور نہیں کیا. اس کے علاوہ ٹیمپو ایٹ ٹائمز جو ہے, جس طرح ٹیمپو بہتر کرنا چاہیے تھا اننگز کا, اس میں ٹیمپو ایک ہی جیسا رہنے دیا جس کی وجہ سے نقصان ہوا. تو آئی تھنک کہ دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں, اگر آپ عبداللہ شفیق کو دیکھیں تو اسی ورلڈ کپ میں ان کی پراپر انٹری ہوئی ہے. مطلب ایشیا کپ میں ایک میچ کھیلا, پھر یہاں پہلا میچ نہیں کھیلا ورلڈ کپ کا, پھر واپس آئے. اس طرح سعود شکیل کی بھی ریسنٹلی انٹری ہوئی ہے. میرے خیال یہ 2 پلیئر اگر ہم پہلے کھلا رہے ہوتے نا تو ابھی تک یہ بڑی اننگ کھیلنے والے پلیئر ہیں. اور دونوں کے پاس کیپیسٹی ہے. سعود شکیل چھوٹے تو بڑے لگتے ہیں, بڑے کمزور لگتے ہیں. ہی از اے ویری ورسٹائل پلیئر, وہ رنس کرنا جانتا ہے, کیونکہ میں اس کو پیچھے 5-6 سال سے فالو کر رہا ہوں, اسپیشلی وائٹ بال میں. ہی از اے ویری گڈ پلیئر. ٹیسٹ میں تو انہوں نے پروو کر ہی دیا اپنے آپ کو. آئی تھنک یہ تھوڑا سا ہم نے جو پاس کی, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسٹیکس نہیں ہیں, اس میں یہ ہے کہ یہ پلیئرز دونوں اگر ہم سیٹ کیے ہوتے نا ابھی تک کافی. یہ اب اظہر یہی سوچیں, 2 پلیئرز کے ہم نام لے رہے ہیں, اگر اور 3-4 پلیئرز اسی طرح سے ہم نے بیک اپ کریٹ کیا ہوتا تو پاکستان کو یہ پرابلم نہ ہوتی. یہ ریزن ہی اس کا وہ ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ کی جس کو تیاری کا نام دیتے ہیں کامران, وہ صحیح نہیں کی. دیکھیں بالکل یہی ہم لوگ بات کرتے ہوئے آ رہے تھے, لیکن جیسے لائک کل عبداللہ شفیق نے میڈیا سے بات کی, صرف چھکے ہی نہیں ہوتے, باؤنڈریز بھی ہوتی. یہی ایگو ہے جو انہوں نے چینج کرنی ہے. اس کا جواب یہ بھی دے سکتے تھے ہم محنت کریں گے, اس پہ ضرور امپروومنٹ کریں گے. یہ بتانا کہ چھکوں سے سکور نہیں ہوتا تو پھر کبھی چانسز نہیں ہوں گے. تو یہ سوچنا پڑے گا ایز اے ٹیم, ایز اے مینجمنٹ, کپتان, کہ ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے, کیسے پلیئرز بنانے ہیں. آج ساری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. جو ڈراپ کین ولیمسن کوئی سوچ سکتا ہے اس کے بغیر نیوزی لینڈ ٹیم ابھی تک ٹاپ 2 میں 3 میں ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو انہوں نے بیک اپ تیار کیا ہوا ہے نا. تو ہمارے والے 4-5 سال سے 2017 کے بعد
کسی کو آنے نہیں دیا, سیٹ نہیں ہونے دیا. کچھ اینگل تھے سیٹ کا, میں نے کہا نا کچھ نجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. نیت ٹھیک نہیں تھی, نیت اس سینس میں کہ پلیئرز کو نہیں آنے دینا. نیت یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میچ میں کچھ گڑبڑ, اللہ معاف کرے, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ پلاننگ ہوتی ہے ٹیم بنانے کی, پلیئر بنانے کی, جو ہماری غلطی ہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. بار بار میں کہتا ہوں آپ اس بورڈ کو یا اس سلیکشن کمیٹی کو بلیم نہیں دے سکتے, کیونکہ انویسٹمنٹ پہلے 3-4 سال کی جنہوں نے لگائی ہوئی تھی, جنہوں نے کرکٹ سنبھالی ہوئی تھی, یہ بلیم اگر اللہ نہ کرے ہم نہیں جاتے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان پہ بلیم جاتا ہے, ان پہ نہیں جاتا. ان کو اگلے T20 ورلڈ کپ کے بعد سوچ سکتے ہیں کہنا اگر وہاں پہ پرفارم نہ ہوگا تو. لیکن کام پہ تھوڑا سا ایک بیچ میں یہی بات ہے کہ اگر ورلڈ کپ سے پہلے سلیکشن کمیٹی آ رہی ہے, چیئرمین آ رہا ہے, تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے آنے سے پہلے کہ ورلڈ کپ سب سے قریب ہے. تو ایسے ٹائم پہ یہ تو سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے پاکستان کرکٹ میں, کہ جب آپ ورلڈ کپ سے پہلے آئیں تو ورلڈ کپ سے پہلے اگر پرفارم نہ ہو تو بلیم آپ پہ جائے گا, ظاہر بلیم آپ پہ. تو آئی تھنک کہ جو ٹائمنگ تھی, اور وہ جو افغانستان اور ایشیا کپ تھا نا, وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا, وہاں آپ چیزیں ٹرائی کر سکتے تھے. دیکھیں یہ دونوں بھی تو ویسے ہی آئے نا. کل طیب طاہر تھا وہاں پہ پریس کانفرنس, جو پریس ریلیز دی ہے اس میں نام انہوں نے دیا ہے نا سارا, کہ چیف سلیکٹر اور بابر کی ہے. تو میرے خیال سے وہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ آپ نے اگر کرنا ہوتا تو پہلے کر لیتے. یہ رائٹ ٹائم نہیں تھا چینج کرنے کا. افغانستان اور ہم تو افغانستان اور سری لنکا کی بات کر رہے ہیں نا. ایشیا کپ طیب طاہر کو چانس دے, ساری دنیا یہی سمجھ رہی تھی نا کہ ایشیا کپ لیا ہے تو اس کو تو بغیر میچ کھلایا آپ نے واپس کر دیا. بس اسے T20 کھلایا, ویسا ہی پرفارمنس نہیں ہوئی, اچھا سائن تھا وہاں پہ جو 5 چینجیں کی. لیکن اس کے بعد پھر کیا ایشو بنا میڈیا پہ, کپتان آپ کا کہہ رہا تھا کہ اب آپ خوش ہیں مین پلیئر نہیں آئے تو ہم لوگ ہار گئے ہیں. یہ ایکسکیوز دینے نا یہی کرکٹ کی ناکامی ہے. کوئی ٹیم ایسے نہیں کرتی. آج نیوزی لینڈ 4-1 سے جیت کے گئی, یہاں پہ 9 پلیئروں کے بغیر. ٹام لیتھر نے کہا کوئی ایکسکیوز دیا کہ ہمارے پلیئرز نہیں تھے. ہم لوگ نا ایکسکیوز دینے میں بڑے واسطے ہیں, ڈھونڈتے ہیں. اب یہ ہے کہ انگلینڈ گندا کھیل رہی ہے نا, تو اب انگلینڈ پہ ہم لوگ کریں گے باتیں کہ انگلینڈ ورلڈ چیمپئن, وہ باہر ہوگی تو ہم ہوگے تو پھر کیا. دیکھیں وہ ایکسکیوز نہیں تھا جب آپ کے کپتان نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں مین پلیئر کے بغیر پھر آپ جیت لیے, وہ طنز تھا. یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہماری ٹیم میں ایکسکیوزز کے بجائے طنز جو ہے وہ زیادہ کیے جاتے ہیں. آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں, کسی کی بھی پریس کانفرنس دیکھ لیں, ہر پریس کانفرنس جو ہے وہ جا کے عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں جواب دے نہیں ہوں, ہم اچھا کھیل رہے ہیں, ہمیشہ آپ نے اس طریقے سے کیا ہے. اور اس سے پہلے جب یہ ورلڈ کپ کا اسکواڈ اناؤنس ہونا تھا, ایک میٹنگ ہوئی تھی. اللہ کرے آج نتائج اچھے ہیں تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن خدا نہ خاصہ نتائج نہیں آئے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹنگ میں کس نے کیسے کھڑے ہو کے کیا جملہ کہا تھا. صحیح ہے نا, بہت ساری انہوں نے منمانیاں جو ہے وہ کی ہوئی تھی. اللہ کرے کہ 3 سال منمانیاں کر کے جہاں یہ ٹیم کو لے کر آ گئے, اب ٹیم کم از کم پک اپ پکڑ لے, ہمیں وہ باتیں کرنے کا موقع ہی نہ ملے. بالکل صحیح. لیکن نہیں آئی تو وہ خوفناک باتیں جب سامنے آئیں گی تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ پاکستان کی ٹیم تھی, اس میں یہ سب چل رہا تھا. تو آج جو ہم بھگت رہے ہیں وہ کسی اور کا بویا ہوا نہیں ہے, وہ انہی کا بویا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, پھر باسط بھائی کی اس پہ گے, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. چوتھے اوور کا کھیل جاری ہے, 15 رن ہو گئے ہیں پاکستان کے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اپنی اسکرین پہ اس وقت میچ میں یہ پوزیشن ہے. پچ بڑا زبردست ہے اور پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ بھی کیا ہے. تو باسط بھائی اس فیصلے کو جو پھر صحیح ثابت بھی کرنا ابھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے, یہی کرنا ہے. جو ہمیں تھوڑا بہت پتا ہے وہ بتا سکتے ہیں. پہلی پاری میں اگر آپ ایک اوور میں 10 رن بھی بنائے نا تو وہ کم لگتے ہیں, کیونکہ آپ کے بنانے رن. باسط بھائی کا مائک جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے, تو ٹیک اوور. آئی تھنک بڑا زبردست اسٹارٹ دیا ہے انہوں نے, اور جس طرح اب یہ یہاں سے کک آن کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ ہے کہ جو پارٹنرشپ یہاں پہ 30-40 والی اننگ نہیں چاہیے, یہاں پہ ایک سینکڑا چاہیے, جس کو کہتے ہیں نا پراپر. ایک سینچری ہوگی, اس کے راؤنڈ سارے کھیلیں گے تو آپ کا بڑا سکور ہوئے گا. جتنا پریشر ڈال سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ پہ ڈال دیں, کیونکہ یہ جب چیز کرنے آئیں گے یہ بڑا سکور دیکھیں گے. یہ ضرور اس طرح نہیں بیٹنگ کرتے یہ, پھر جس طرح پہلی اننگ میں امپیکٹ ڈالتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب آپ کا مائک چلے گا. ابھی صحیح ہے, بالکل چلے گا. چلے گا نہیں, جادو ہے وہ. پہلی باری میں آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں ہوتا. آپ کو اگر آپ 300 پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی کم نظر آئیں گے, آپ 350 پہ جائیں گے تو وہ بھی کم نظر آئیں گے, کیونکہ ایک یہ سائیکی ہے کہ پہلی باری میں آپ سوچ تو لیتے ہیں کہ ہم نے 300 کرنے,
بعض ٹائم یہ ہوتا ہے 300 بھی کم نظر آ رہے تو بیٹسمین چاہتا ہے میں ایک اوور میں 20 رن لوں, اس میں وہ مسٹیک کرتا ہے. بالکل صحیح. جہاں سے وہ اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے وہ توڑ دیتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, کیونکہ آج میچ چل رہا ہے, اب پتہ نہیں یہ بات مجھے بولنا چاہیے یا نہیں, ہمارا جو کوچنگ ڈپارٹمنٹ ہے نا, اس کو یہی نہیں پتا کہ کون سا پلیئر کس نمبر کا ہے. معافی کے ساتھ سعود شکیل کو جو نمبر 5 پہ کھلا رہے ہیں وہ 5 نمبر کا بیٹر نہیں ہے 50 اوور میں. وہ کب 50 اوور کا بیٹر ہے جب آپ کے 20 رن پہ 3 آؤٹ ہوئے ہوئے, جہاں پہ 10 12 یا 15 اوور ہے وہ 5 نمبر کا بیٹر نہیں ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. بٹ تو اس ٹیم میں پھر باقی بھی تو اپنی مرضی سے اپنے نمبروں پہ کھیل رہے ہاں ہیں, تو غلط ہے نا. اب جیسے رضوان کو نمبر 4 نہیں آنا چاہیے, یہ معافی کے ساتھ ایک بندہ خود پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میں 5 پہ خوش نہیں ہوں 4 پہ خوش ہوں, وہ 4 پہ آ جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی نا. وہ ہوئی تو کیا ہوا کہ پتہ چل گیا نا کہ پلیئرز پاور ہے. مطلب یہ ٹائم ویسے بات کرنے کا ہے, باتوں کا ہے نہیں. لیکن جو ابھی ہم پچھلا پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے اس پہ آپ کی تھاٹس لینا چاہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی سلیکشن کمیٹی آتی ہے تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ کہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے, وقت بہت کم ہے, کرٹیسزم مجھ پہ بھی آئے گی, میں زیادہ کچھ تبدیلی نہیں کر سکتا ہوں, تو پھر وہ یہ سب سوچ کے آئے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کا بلیم تو لینا پڑے گا جب ہاریں گے. نجیب بات وہ نہیں ہے, آپ کا کپتان کو چاہیے تھا کہ جب افغانستان سے سیریز ہوئی ہے تو اپنے آپ کو ریسٹ کرا کے, رضوان کو ریسٹ کرا کے حارث کو کھلائے. حارث گیا ہے یا طیب طاہر گیا, انہیں کھلائے نا. کیا وہ جگہ لے لیتے؟ آپ کو پتا چل جاتا کہ کون کتنے پانی میں. آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرا. ایشیا کپ چلے, آپ سمجھ سکتے ہیں ٹورنامنٹ ہے تو وہ ایکسپیریمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا نا. لیکن آپ نے انہیں دوبارہ کیری کر لیا. حارث کیسے بغیر کھیلے چلا گیا یار. جو میں کوئی یہ نہیں کہ میں کراچی بیس ہوں تو میں سرفراز کی بات کر رہا ہوں, آپ اعظم خان کو ٹرائی کر لیتے کہ آپ جو کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا, یہاں پہ جو ہمارے پینل میں جو لوگ بات کرتے ہیں کامی یا اجی, کہ آپ کو ڈفرنٹ کرکٹ کھیلنی ہے تو وہ بیسٹ بچہ ہے. لیکن مسئلہ یہ نا, سب کیا بات کرتے ہیں, موٹا ہے. ارے بھائی جس دن اس کو دبلا کرو گے نا اس کی کرکٹ ختم ہو جائے گی. لیکن اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے بعد ہمارے ڈومیسٹک جو ون ڈے اس کو ختم کر دیں. ٹوٹل 2 یا 3 T20 ٹورنامنٹ کرائیں کہ 2024 کی تیاری کریں. یہ وہ میری سوچ تھی جو میں نے کہا چلیں آج بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے تو سب اپنا پریڈکشن دے دیں. پاکستان شعیب جنوبی افریقہ. اس لیے میں نے کہا پہلے میں بتا دیتا ہوں, ایک الگ جو ہے وہ الگ ہی جائے. نہیں جو بات ایک بار بندہ کہہ دے اس پہ قائم رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا اپنا ایک ویژن ہے. دیکھیں یہ ورلڈ کپ جیسے ہی ختم ہو جائے گا نا, آپ کو تیاری کرنی ہے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کی. آپ نے میزبانی کرنی ہے اس کی. T20 ورلڈ کپ میں آپ نے بہت سارے سال لگائے ہوئے ہیں اور T20 ورلڈ کپ 4-6 مہینے کے بعد ہی آ جائے گا. تو اب آپ کے پاس اتنی ونڈو ہی نہیں ہوگی کہ آپ ون ڈے نہ کروائیں. آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے جس طریقے سے ایک ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے تو آپ اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کر لیتے ہیں. اب تو صرف 1 سال کے بعد آپ کو میزبانی کرنی ہے چیمپئنز ٹرافی کی. کیا ہم پھر وہی بیٹھ کے رو رہے ہوں گے کہ جی ہم نے تیار نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو اس دوران آپ کو یہ سمجھنا ہوگا ہوم گراؤنڈ پہ اللہ کرے وہ ایونٹ ہو جائے تو وہاں پہ اگر پاکستان شروع میں باہر نکل جائے گا تو ہم کہاں کھڑے ہیں. جی کامران دیکھیں یہ جو ایکسکیوز اس ورلڈ کپ میں چل رہا ہے نا, وہاں پہ یہ ڈسکس نہ ہو کہ یہ ٹیم ہم چینج نہیں کر سکتے, 3 سال ہو گئے. وہ ایک پہلے تو T20 ورلڈ کپ کی تیاری کریں, جو پہلے آ رہا ہے آپ کو وہ اس کے لیے آپ کو ون ڈے کے پلیئر سیپریٹ کرنے پڑیں گے. یہ پلاننگ اب یہ سلیکشن کمیٹی اور بورڈ, اور آپ جیسے میچ ہے ابھی تک سٹارٹ بڑا اچھا مل گیا ہوا ہے, اس کو لمبا لے کے جائیں, اچھا ٹوٹل بنائے. رضوان کا جیسے بیٹنگ آرڈر, یہ سارا جو ہے نا یہ مینجمنٹ کا قصور ہے اگر وہ پلیئرز اپنے نمبر سے چینج نہیں ہو رہے. بالکل صحیح ہے. مکی آرتھر کیا سوچ رہے ہیں ٹیم کے حوالے سے اس میچ, ان کے کیا تھاٹس تھے, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ٹیم ڈائریکٹر کیا سوچتے ہیں. جی بالکل, جینسن کی ہم نے بات کی تھی, دی ایکس فیکٹر فار ساؤتھ افریقہ, اور وکٹ لے لی. نہیں بالکل, اس سے پہلے بھی انہوں نے 2-3 دفعہ باؤنسر ٹرائی کیا لیکن وہ بہت زیادہ اونچا تھا. یہ باؤنسر اچھی ہائٹ پہ تھا, اب اس کو پل کرنے گئے, جو آپشن لیا انہوں نے, لیکن ایک بڑا لاس پاکستان کے, یہ اسپنر کو بہت اچھا کھیل, یہ اسپنر کو بھی بہت اچھا کھیل سکتے تھے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں اتنا ہی. چلتے چلتے آپ کو بتا دیں 20 پر 1 کھلاڑی آؤٹ ہے پاکستان کا. 5ویں اوور کا کھیل ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی شام 5 بجے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.